अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नाइच। गुफ़्तगू कंदासूं मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते ऐं पाकिस्तान इन हवाले सां इंतहाई ख़ुशकिस्मत मुल्क आहे त सियासी मंज़रनामे ते हर वक़्तु का न का जेका आहे दिलचस्प ऐं तमामु तेज़ क़िस्म जी ख़बर जेका आहे उहा मौज़ू बहस हुजे थी। उन जे करे असां जहिड़नि सहाफ़ियुनि खे को मौज़ू ॻोल्हणा नथा पवनि, घणो को होमवर्क करणो नथो पइजी वञे। बहरहाल मुलाक़ातुनि जो सिलसिलो जारी आहे। नो कॉन्फ्रेंस मूव जूं तयारियूं हलनि पियूं, ॿिए पासे लॉन्ग मार्चनि जो सिलसिलो, उन जे तयारियुनि जो सिलसिलो बि हले पियो। इहो सॼो मंज़रनामो किथे वञी दंग कंदो, उन ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामियारे तजज़ियेनिगार जनाब तलत हुसैन साहब सां। तलत हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, खैरियत से हैं आप? सर दुआ है आपकी। सर ये मुलाकातों का सिलसिला अचानक तेज हो गया है, कोई जहांगीर तरीन से मिल रहा है, कोई चौधरी साहबान से मिल रहा है, कोई मौलाना से मिल रहा है, फिर वो जो दो रॉयल फैमिलीज़ कही जाती हैं, शरीफ फैमिली और जरदारी साहब वाले, उन लोगों की मुलाकातें हुई हैं, नो कॉन्फ्रेंस की बातें हो रही हैं, लॉन्ग मार्च की तैयारियां हो रही हैं। क्या मंजरनामा, क्या खिचड़ी पक रही है इस्लामाबाद में, क्या खबरें हैं? कुछ हमको और हमारे नाज़रीन को अपडेट करें। जी, खबरें तो यही है कि इस वक्त लगता है कि अपोजिशन की जो मूव है या उनका ये जो मुलाकातें हैं जिसका आपने जिक्र किया, ये काफी एक संजीदा सियासी बहरान में हुकूमत के लिए तब्दील हो सकता है। क्योंकि पहले तो 2-3 माह पहले तक तो जब अदम एतमाद की बात होती थी तो हुकूमत का ख्याल ये था कि उसके रावलपिंडी के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और 2 खून जाएंगे और जो लोग उनके यहाँ से छोड़ के जाने का सोच रहे हैं वो अपनी जगह पर कायम हो जाएंगे और अपोजिशन के अंदर भी टूट फूट जारी रहेगी और अपोजिशन कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब मुतहर्रिक हुए हैं और नून लीग के अंदर से भी हमें जो आवाजें सुनाई दे रही हैं, लगता ये है कि इनके पास नंबर भी मौजूद हैं और ये भी ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग खुद भी टूट जाएं और उस वोट में शिरकत कर लें, या जिन धड़ों को इमरान खान साहब अपने साथ रखना चाहते हैं जहांगीर तरीन समेत, वो आखिर वक्त में आके इमरान खान के साथ ना हो। तो काफी संजीदा मूव लगती है। ये आम जो वक्त गुजारने के तरीके हैं उनसे मुख्तलिफ लगता है मुझे। लेकिन मरियम नवाज साहबा ने एक मरतबा फिर पिशावर का नाम लेके कहा कि वहाँ से फ़ोनें आ रही हैं, तो आपको लगता है कि वो पिशावर का जो इशारा था, ज़ाहिर है वो सारे पाकिस्तान जानता है कि वो इशारा क्या था। मरियम और उसका वालिद साहब तो उसका नाम भी ले चुके हैं उस सीनियर हमारे ऑफिसर का, तो अभी तक वो जो 1 पेज वाला मामला है, वो सपोर्ट वाला मामला है, कहीं ना कहीं से वो हुकूमत को हासिल है शायद। जी, मरियम औरंगजेब का जो बयान है जी, ये इनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल बयान के तौर पे सामने आया है, जिससे आपको फयाज साहब ये बात वाज़ेह नजर आती है कि पहले जो नून लीग के अंदर इन मामलात पर नाम लेने पर, इशारा करने पर या थोड़ा सा धमकी देने पर कि अगर हमारे साथ आपने ये किया तो हम फिर लोगों को बताएंगे, इसके ऊपर उनके यहाँ पर 2 बयानियां मौजूद थे। उन 2 बयानियों की तारीख जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तीफे के बाद जब उनको सजा सुनाई गई, उन्होंने जीटी रोड से जाना था या मोटरवे से जाना था, वहां से इसका आगाज हुआ और उसके बाद से लेकर अब तक शहबाज शरीफ साहब जो अमली पंजाब में सियासत कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब लंदन में जो वहां से जाहिर है एक पार्टी के बड़े के तौर पर, सरबराह के तौर पर हिदायत दे रहे हैं, उनके आपको कम से कम बयानिए मुख्तलिफ नजर आते थे। उसमें हमजा शहबाज का बयानिया और मरियम नवाज का बयानिया भी आपको मुख्तलिफ नजर आता था। नवाज शरीफ और मरियम नवाज नाम लेते थे, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज नाम लेने से गुरेज करते थे। अब ये चूंकि पार्टी ने खुद ऑफिशियल बयान जारी किया है तो इसकी अहमियत बढ़ गई है, जिससे मुराद ये है कि पार्टी के अंदर जो 2 बयानिए थे वो एक में तब्दील हो गए, कम से कम पिशावर की हद तक। आपने जिन इशारों का जिक्र किया, उन इशारों की में वजन तब होता है अगर वो पिंडी या आपारा से आए। वो पिशावर, मुल्तान, कराची से आए तो कोई अहमियत नहीं होती। जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर ताकत के मराकज बड़े वाजे हैं और ताकत का असल मरकज जो है वो पिंडी है और उसके बाद उसके साथ काम करते हुए अपारा है।
تو اصل معاملہ اپارے اور پنڈی کے اشاروں کا ہے. اگر پشاور سے کوئی کالز والز ہوئی ہیں مبینہ طور پر جس طرح انہوں نے کہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کچھ اثر پڑے گا. اچھا، آپ پر اور پنڈی کی بات آپ نے کی، کیا پرائم منسٹر صاحب نے خود یہ جو بات کی تھی کچھ عرصہ پہلے یہ ایکسٹینشن یا اپنا ری اپائنٹمنٹ والی، تو کیا اس کو اس وقت بھی نظر آ رہا تھا کہ شاید وہ ایک پیج نہیں رہا تو اس نے شاید ایک طرح سے ایک پتا کھیلا تھا، اس طرح لیا جائے اس بات کو پرائم منسٹر؟ جی، اس بیان کو کی تشریح یہ کی جاتی ہے کہ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ذاتی طور پر یہ کہا کہ یا تو اگر ایکسٹینشن ہوئی تو بھی ظاہر وزیر اعظم نے کرنی ہے، میاں محمد نواز شریف یا آصف علی زرداری نے تو نہیں کرنی، اور اگر نیا چیف اپوائنٹ ہونا ہے تو وہ بھی وزیر اعظم نے ہی کرنا ہے، وہ نہ نواز شریف نے کرنا ہے یا آصف علی زرداری نے کرنا ہے. تو اس کی تشریح یہ کی گئی، لیکن ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نیا چیف ہو یا پرانا چیف ہو، ایکسٹینشن ہو یا کوئی اور شخص ہو، اصل معاملہ یہاں پر آن ٹھہرا کہ پاکستان کو آپ نے چلانا کس طرح ہے. کیا پاکستان موجودہ توڑ پھوڑ کا متحمل ہو سکتا ہے اگلے 2-3 سال میں؟ کیا پاکستان کی معیشت کی یہی قسمت ہے جو اس وقت آپ کو نظر آتی ہے؟ کیا پاکستان ان گمبھیر چیلنجز سے اپنے آپ کو نکال سکتا ہے؟ اور اگر معیشت ٹھیک نہ ہوئی تو پھر نیا چیف ہو یا پرانا فرق کیا پڑے گا؟ ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ حکومت کی اپنی ساکھ جو ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے. کے پی کے انتخابات جو ہیں وہ آپ کو ایک واضح انداز سے بتاتے ہیں کہ ان کے اپنے صوبے کے اندر ہوا کا رخ کیا ہے. دیکھیں، تمام تر بری کارکردگی یا تنقید کے، اگر بری کارکردگی کو پیپلز پارٹی نہیں بھی مانتی تو تنقید کے، پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی ہے انتخابی طور پر وہ صوبہ سندھ کے اندر بہت تگڑی رہی ہے. تمام تر الزامات اور ان کے نقادوں کی جو ان کے خلاف مقدمے ہیں، اس کے باوجود نون لیگ کی جو اپنے صوبے کے اندر کارکردگی ہے انتخابی طور پر وہ ٹھیک رہی ہے. پی ٹی آئی ایک واحد جب کو نظر آتی ہے کہ جو اتنے کم عرصے میں اس صوبے سے آپ کو لوگوں کی ہمدردیاں کھوتے ہوئے نظر آتی ہے بڑے پیمانے پر. جس صوبے سے اس کی اٹھان ہوئی جہاز پر یہ 9 سال سے کام کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا دھچکا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں جو حالیہ سروے آئے ہیں ان کے اندر میاں محمد نواز شریف بطور لیڈر جو ہے وہ صوبہ سندھ کے اندر بھی عمران خان سے آگے ہے، وہ کے پی کے اندر بھی آگے ہے، وہ پنجاب میں بھی آگے ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ہوا ہے اس نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ کیا ہم ہوا کے رخ کے خلاف جائیں یا ہوا کے رخ کو پہچانے اور اس کے مطابق کچھ ایڈجسٹمنٹ کریں. تو یہ چیف کے اپائنٹمنٹ ہونے یا نہ ہونے سے میرا نہیں خیال کہ یہ پاکستان کے حالات تبدیل ہوں گے. اچھا، جو نون لیگ کا اور جو مجموعی طور پر پی ڈی ایم کا جو بیانیہ تھا کہ ہم تو جو ہے وہ سسٹم کے اندر جو انٹرونشنز ہیں اس کے خلاف ہم کر رہے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آج تک 70 سالوں میں کوئی پرائم منسٹر وقت پورا نہیں کر سکا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ باہر سے جو ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر مداخلت ہوتی ہے وہ نہ ہو. آپ کے خیال میں اس وقت جب یہ ساری موو ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب نے این او سی دے دی ہے اور اس کے بہاف پر شہباز شریف صاحب ایکٹیو ہیں، تو کیا وہ جو بنیادی جس بنیاد پر یہ سب لوگ وہاں پہ 18 کے الیکشن کے بعد جہاں سے ان لوگوں نے جو بات شروع کی تھی، کیا اب وہ اس طرف بھی ان کی کوئی ہے کہ اس سسٹم کے اندر کچھ بہتریوں کے حوالے سے کچھ اچیو کر سکیں گے، یا سسٹم وہی چلے گا، چہرے بدل جائیں گے؟ دیکھیں، جو بنیاد تھی 2018 کے انتخابات کی، اپوزیشن نے تو اس کو کبھی مانا نہیں اور وہ سمجھتے رہے کہ یہ ایک طریقہ کار تھا، یہ ایک آئین اور انتخابات کی آڑ میں ایک واردات کی گئی تھی، یہ ایک تجربہ تھا، یہ ایک پروجیکٹ تھا، اور وہ ابھی تک اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ معاملہ ایسا ہی ہے. اب وہ اگلا جو انہوں نے باب کھولا ہے اپنے مقدمے کا وہ یہ ہے کہ اب یہ تجربہ بری طریقے سے ناکام ہو گیا تو اس کو آپ دوبارہ سے نظام کو آئینی خطوط کے اوپر استوار کریں. جب وہ بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تجربے والی جو سیاست ہے اس کا دروازہ بند ہونا چاہیے. اب تجربے والی سیاست کرنے والے کیا یہ دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، یہ تو پھر آنے والا وقت بتائے گا، اور جب بھی انتخابات ہوئے تب پتہ چلے گا کہ وہ کتنے فری اینڈ فیئر ہیں. اس وقت تک ملک کے حالات اداروں کی انٹرفیئرنس کے حوالے سے کیسے بنتے ہیں. لیکن اپوزیشن کا پرانے نظام کو
ڈیفیٹ کرنا یا اس کے خلاف محاذ بندی کرنا میرے خیال میں ایک بہت تگڑا آرگومنٹ بنتا ہے کہ جو بھی اس نظام کے اندر اکھاڑ پچھاڑ کی جاتی ہے آئین سے ماورا اس کے نتائج بھیانک ہی نکلتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے خود یہ اشارے آتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ تو سیاسی سپیس آپ کو قدرتی سیاسی سپیس جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ قدرتی سیاسی سپیس عام طریقے سے عمران خان صاحب اپنے حق میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپوزیشن بھی استعمال کر سکتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سمت میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے. اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ پیش رفت ہوئی ہے، یہ تو بہت بڑی خبر ہے ہمارے شاید پاکستان کے عوام کے لیے، کیونکہ پاکستان کے لوگ تو جو وٹنس کر رہے ہیں کہ 77 سے اس سے پہلے کی تو پاکستان جو تھا وہ تو ظاہر ہے 71 کے بعد کا پاکستان ایک ڈفرینٹ پاکستان ہو گیا. تو ہم ایوب کا اور یحییٰ کے اس دور کو اگر نہ بھی گنیں تو پھر جو 77 کے بعد ضیاء کے دور سے بعد 90 کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح آئے جائے بنی وہ اصغر خان کا کیس، اور وہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح پیسے بانٹے گئے، پھر کس طرح نو کانفیڈنس موو کے لیے اسامہ بن لادن کے پیسے آئے. یہ سارا ہم نے دیکھا. اس طرح الیکشن کس طرح ہوتے تھے، کس طرح، اور ابھی تک جو 18 کے الیکشن سے پہلے جو 13 کے الیکشن تھے اس میں بھی یہی الزام لگے کہ RO الیکشنز ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو وہ اپنا جو اسپیس ہے وہ ہر وقت جب فرنٹ پہ ہوں ضیاء اور مشرف کے طور پر، یا فرنٹ پہ نہ ہوں پیچھے بیٹھے ہوں، تو کبھی وہ کاکڑ صاحب کی چھڑی فیصلہ کرتی ہے، کبھی جب آ جاتا ہے ہمیں نواز شریف اور اعتزاز احسن لانگ مارچ کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہ اپنا جنرل کیانی چھڑی لے کے آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو وہ چھڑی کا جو جادو ہے وہ تو ہمیں ہر الیکشن کے اندر بھی نظر آتا ہے، اور پولیٹیکل پروسیس کے اندر بھی ہمیں ایک انٹرونشن ان کی نظر آتی ہے. تو آپ کے خیال میں اب وہ کیوں بیک فٹ پہ جائیں گے اور سارا نظام جو ہے وہ حوالے کر دیں گے ان لوگوں کے؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ سارا نظام حوالے کرنے کی سپیس بنی ہے. میں نے صرف یہ گزارش کی تھی کہ 2018 کے اندر جو ماحول تھا اس ماحول سے اگر آپ موازنہ کریں تو موجودہ حالات آپ کو کافی تبدیل نظر آتے ہیں. اور اس میں نے مجبوری کا بھی ذکر کیا. گزارش یہ ہے کہ آپ چھڑی کا جادو تو وہ ہو جس شاخ پہ آپ بیٹھے ہیں اس شاخ کے کٹنے کا احتمال نہ ہو یا خطرہ نہ ہو. تو اگر چھڑی جو ہے وہ ایک ایسی آری میں تبدیل ہو گئی ہے کہ اس شاخ کو ہی کاٹ رہی ہے جس کے اوپر سب براجمان ہے، تو پھر ظاہر ہے آپ کو کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس نظام کو کچھ سنبھالنے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو لائعمل بنانا پڑتا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ کہ کسی کوئی نیا جمہوری جو ہے ان کے اوپر نزول نہیں ہوا جمہوریت کی محبت کا، یا حالات نے بہت بڑے سبق نہیں سکھا دیے، صرف یہ سکھا دیا ہے کہ تجرباتی سیاست جو ہے وہ ملک کو ایک گہرے گڑھے کے اندر پھینک رہی ہے. اب تجرباتی سیاست سے نکل کر وہ کہتے ہیں پھر ہم موروثی سیاست کی طرف چلے جائیں، تو ظاہر ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. دیکھیں، میں بھی کوئی موروثی سیاست کے حق میں نہیں ہوں، لیکن مجھے اکثر یہ سمجھ نہیں آتی کہ کاروبار کے اندر دنیا بھر میں کامیابی کے لیے موروثیت کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. اس کے اوپر دنیا بھر میں بڑے بڑے محقق ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ کاروبار تیسرے چوتھی جنریشن میں جا کے آسمان سے بات کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر موروثیت کا عنصر ہے، لوگ سمجھ بوجھ والے سامنے آتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پروفیشن میں بھی دیکھ لیں، فوج کے اپنے پروفیشن میں بھی دیکھ لیں، جن لوگوں کے گھروں میں بندوق یا قلم کا رواج ہے ان کے بچے اگلی جنریشن بھی وہ اس ایڈوانٹیج کو استعمال کرتے ہیں. تو جو موروثی سیاست ہے اگر وہ جمہوری انداز سے چل رہی ہے اور لوگ ووٹ کر رہے ہیں تو آپ کو پھر اس کی اہمیت بھی ماننی پڑے گی. یہ پاکستان کو چلانے کا معاملہ ہے. کیا پاکستان کے نظام کو چلانے کے لیے آپ نے کوئی اہتمام کرنا ہی نہیں کرنا، اس کی سپیس بنی ہے. اب کل کو مزاج بدل جائے تو اس پر تو کسی کا کوئی زور نہیں ہے، لیکن فی الحال تو ہمیں لگتا ہے کہ 2018 کی نسبت موجودہ حالات کافی تبدیل ہیں. جاتے جاتے ایک آخری سوال، یہ پیکا ویکا پہ آپ کے ویلاگس میں نے دیکھے، یہ پیکا جو آیا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ اپنا ایک صحافی کے گھر پہ FIA کا جو اپنا وہ ہوا تھا، اور اس سے پہلے ایک پروگرام کے اندر جو باتیں ہوئی تھی آپ نے بالکل واضح الفاظ میں وہ جو گفتگو پروگرام میں ہوئی تھی آپ نے کہا کہ وہ اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے اور یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، لیکن آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سارا جو ہے
اس طرح کی گفتگو کا بیانیہ جو ہے یا انداز یا طرز جو ہے اس میں بڑی کنٹریبیوشن جو کی ہے وہ موجودہ حکمران جماعت نے کی ہے. آپ نے اس میں سے وزیر اعظم صاحب اور گنڈاپور صاحب اور شیخ رشید کے کلپ بھی اس میں دکھائے. لیکن اس وقت میڈیا ایز اے ہول جس طرح اس ایونٹس کو لے کے میں میڈیا کی مجموعی صورتحال پہ آپ سے چاہتا ہوں کہ وہ کیا عمران خان کی حکومت کا یہ ہے یا اس سے بھی تھوڑا آگے کی جو ہماری قوتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ میڈیا کے اوپر جو 5th جنریشن وار کی بات ہوتی ہے, جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ISPR کی طرف سے جب بھی ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں یہ لفظ ضرور ہوتا ہے, تو ہائبرڈ وار, 5th جنریشن وار وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو میڈیا کے اوپر یہ سختیاں ہیں یہ پرائم منسٹر عمران خان اور اس کی ٹیم کا اپنا انیشیٹو ہے یا اس سے آگے کا انیشیٹو ہے؟ دیکھیں فی الحال تو لگتا ہے کہ وزیر اعظم ان کی ٹیم جو ہے وہ تاریخ کے بہاؤ کو بھانپ نہیں رہی اور وہ تبدیل ہوتی ہوئی ہوا کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر نہیں رہی. اور جب میں تبدیل ہوتی ہوا کی بات کرتا ہوں میں صرف اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. میڈیا کے اندر آپ کو 3-4 قسم کے ٹرینڈ اس وقت نظر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت مشکل میں ہے, تو جب حکومت مشکل میں ہوتی ہے تو اس کی ترجیحات ذرا تبدیل ہوتی ہیں اور میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس نسبتاً سپیس زیادہ ہے تنقیدی جائزے پیش کرنے کی. تو ایک تو میڈیا بھی میرے خیال میں صحافی جو ہیں اور مالکان سمیت آپ دیکھیں جو مالکان کی تنظیمیں ہیں انہوں نے پیکا کے اوپر جو سٹینڈ لیا ہے وہ حتمی طور پر سخت تو نہیں کہا جا سکتا اس کو, لیکن ان کا بائیکاٹ کرنا اور یہ بھی اندیہ دینا کہ ہم آپ کی پریس کانفرنس نہیں چلائیں گے, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پہلی مرتبہ مالکان نے بھی ان معاملات کے اوپر کچھ زور دکھانا شروع کیا ہے. صحافیوں کی جو تنقید ہے اس کے اندر بھی آپ کو بڑھوتی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو دو تو یہ ٹرینڈ آپ کو نظر آتے ہیں. اس میں تو ایک وجہ ہے نا کہ اس حکومت کے اندر شکیل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہوا یا اس وقت جو اپنا جو بیگ صاحب کے ساتھ ہوا وہ بھی تو مالکان کے دائرے میں آتے ہیں نا. یہ بالکل مالکان کے دائرے میں آتے ہیں, لیکن اس کے اوپر جو شکیل الرحمان کے ساتھ جس وقت ہوا اس وقت جو خاموشی تھی میرے خیال میں محسن بیگ کی کیس کے اندر وہ خاموشی نہیں رہی, باوجود اس کے کہ جو اس پروگرام کے اندر ہوا وہ بہت قابل اعتراض میٹیریل تھا, لیکن وہ کسی طور بھی جسٹیفیکیشن نہیں بن سکتا اس تمام واردات کی جو میڈیا کے خلاف کرنے کی کوشش کی گئی. میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو کل FIA کے سائبر کرائم ونگ کے ہیڈ کے ساتھ جو باتیں کی ہیں جو چھپی بھی ہیں آپ کے اخبارات میں بھی چھپی ہیں جی بالکل جی, تو وہ بڑے واضح انداز سے آپ کو بتاتی ہیں کہ میر شکیل الرحمان سے محسن بیگ تک حالات کتنے تبدیل ہو گئے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک پیمانہ بن سکتا ہے. تیسرا یہ بھی ہے کہ تبدیلی کا پیمانہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو کنٹینر پر عمران خان صاحب کو چڑھاتے ہوتے تھے, وہ تمام لوگ جو ان کی تقاریر کے اوپر ادارتی طور پر ناچتے ہوتے تھے, وہ تمام لوگ جن کو ہم بتاتے ہوتے تھے کہ اگر 200 لوگ ہیں تو ان کو 2 لاکھ مت بتاؤ اور ہم پر وہ تنقید کرتے تھے, ان تمام لوگوں نے بھی اپنے تیور بدل لیے ہیں. تو میرے خیال میں 5th جنریشن وارفیئر کا بھی ایلیمنٹ ہے, مالکان کی اپنی مجبوریاں بھی ہیں, لوگوں کا غصہ بھی ہے اور صحافی بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سپیس زیادہ ہے. تو اس کی وجہ سے حکومت آپ کو بیک فٹ پر نظر آتی ہے. سب سے آخر میں جو میڈیا کے اوپر قدغن لگتی تھی اس کو مکمل طور پر امپلیمنٹ کروانے میں, لاگو کرنے میں جو ہے اس سر پر جو ہاتھ رکھا جاتا تھا, شیخ رشید صاحب جس کا ذکر کرتے ہیں, اس کا بڑا ہاتھ تھا. جب وہ ہاتھ ہٹ گیا تو اب پھر کیبل آپریٹر سے کون چینلز کو ہٹوائے گا, اب بندش کون ہوگی. ہاں محسن بیگ کے گھر آپ ریڈ ایک آدھ کروا سکتے ہیں اور ایک سنگل انڈیویجول کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں, لیکن تنقید روکنے کا جو پرانا طریقہ تھا میرے خیال میں اب وہ حکومت کے پاس وہ سہولت مہیا نہیں. بڑی مہربانی طلعت حسین صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنا تجزیہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا. ناظرین, ملک جا سینئر صحافی نامیرا تجزیہ نگار جناب طلعت حسین صاحب سان گڈوا گفتگو تام ॿुधी لانگ مارچوں ملاقاتوں ऐं طلعت حسین صاحب जे बकौल त हिकिड़ी सीरियस मूव आहे जेका हुकूमत लाइ काफ़ी परेशानी जो बाहिस आहे. वक़्फ़ो वठूं था, वक़्फ़े खां मोटी जी प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं.